अस्सलाम वालेकुम जी, यू डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना सलमान। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं। इशू पे नहीं बात कर रहे, मतलब कि ऐसी चीज़ों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं जो कि हर घर का मसला है और घर घर का मसला है। मियाँ बीवी के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, उस रिश्ते के ऊपर बात करेंगे। मियाँ बीवी की मसाइल के ऊपर जब बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, डॉक्टर नबी अली ख़ान का, जो कि कहते हैं ना कि वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है किसी के घर में भी। किसी का घर जो है वो बिल्कुल बहलाना हो तो डॉक्टर नबी अली ख़ान सामने आती हैं। किसी के घर में कोई तीसरा बंदा आ जाए तो डॉक्टर नबी अली ख़ान की स्टेटमेंट सामने आती है। या घर को कहते हैं ना कि जोड़ना हो तो वो भी डॉक्टर नबी अली ख़ान सामने आती हैं। तो हमने सोचा कि हम जोड़ने का काम करें और माशरे की ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करें जिन चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं हुई। तो आज हमने उनको मदऊ किया है। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह की ज़ात का। बड़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं। मैं फ्रेश ही रहती हूँ। गर्लफ्रेंड बनाने में तो लड़के पेश पेश होते हैं, आगे आगे होते हैं, पीछे भाग रहे होते हैं। अब जब रिश्ते की बात होती है तो वहाँ से किनारा कर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है डॉक्टर साहिबा, ये कोई एक घर का इशू नहीं है, ये हर दूसरे घर का इशू है। रिश्ता नहीं लाता, क्यों नहीं लाता? माँ बाप बचाते हैं, हम तो उसके गम में पागल हो जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। अगला रिश्ता ही नहीं लेकर आता, आधी आधी जिंदगियां गुजार देती हैं उस रिश्ते के लिए, उसको स्ट्रेच करता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। क्यों? इसलिए कि एक औरत उसको मुयस्सर आ चुकी है। मर्द को जब औरत मुयस्सर आ जाए और उसको हर वक्त हमा वक्त जो है वो उसको जो है वो अपने से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दे। देखिए, या तो वो आपका शौहर होना तो ये आप पे फ़र्ज़ हो, लेकिन जब वो आपका शौहर नहीं है, आपके साथ उसका जो है वो एक ताल्लुक जो है वो निकाह का नहीं है, तो आप एक ऐसे ताल्लुक में है जिसको माशरा कहता है। और इस ताल्लुक में अगर आप उसकी इतनी इज्जत तकरीम और उसको जो है वो सर पे चढ़ा के आपने शौहर बनाया हुआ है, तो आपका शौहर नहीं है जब तक आप निकाह नहीं कर लेते। जब तक आप जो है वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक निकाह के रिश्ते में नहीं बनते, तब तक तो आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप जितना मर्जी एक दूसरे को मियाँ बीवी समझ लें, समझने से तो जो है वो कुछ भी समझ सकते हैं आप। और फिर लिविंग रिलेशनशिप का जो रिवाज, अल्लाह माफ कर दे, करने लगी थी इस पे बात, कि वो जो चल पड़ा है, वो जो शादी से पहले जो ये मामलात हो रहे हैं, इतना डेंजरस है। ऐसी औरत से शादी नहीं करता लड़का, ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाना पसंद नहीं करता जो ऑलरेडी शादी से पहले ही उसके साथ रह रही हो। जबकि वही औरत डिजर्व करती है, वही लड़की डिजर्व करती है कि उससे शादी की जाए, उसको इज्जत दी जाए, क्योंकि वो अपना सब कुछ जो है वो उस पर लुटा चुकी होती है, अपने आप को जो है उसको दे चुकी होती है। डॉक्टर साहब, इधर एक कोट है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करो तो तुम्हें पता है, किसी की गर्लफ्रेंड शादी करोगे तो तुम्हें क्या पता लगेगा? असल में मर्द उसी औरत से शादी करता है जो दूसरे की गर्लफ्रेंड होती है, जो दूसरे की जो है वो पसंद होती है। और मर्द को हमेशा अपनी पसंद में खामियां नजर आती हैं, दूसरे की पसंद में उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी चीज़ नजर आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ख़वातीन जो है वो दूसरी खातून को देखकर तारीफ करना पसंद नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर हसद और जेलस जो है वो पल रही होती है कि इसने पहना तो मैंने भी पहनना है, और कहीं ना कहीं पहन के खड़ी हो जाती हैं फिर वो चीज़। और इसने जो है वो ये कलर लिया है, इसने ये ऐसी लग रही है तो मैं भी लगूं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छे लोग अपनी अच्छाई की बेस पर दुनिया पे छा जाते हैं, और बुरे लोग अपनी बुराई की बेस पर दुनिया पर जो है वो हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। इसलिए बुराई थोड़ी देर की बात होती है, अच्छाई फॉरएवर है। अच्छा, हमने ये भी देखा है, हमने आज माशरे की अलमियों के ऊपर बात कर रहे हैं, इट्स अ सोशल इशू, और सोशल इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि औरतों की अकल पे पर्दा डल जाता है कि एक बेवफा मर्द, उनको पता है ये मर्द जो है हमारी एक फ्रेंड के साथ भी रहा हुआ है, उसके साथ भी रहा हुआ है, ये एक सोसाइटी है। फिर उसके साथ फिर भी वो इंक्लाइंड होती हैं, अफेयर अपना चलाती हैं, और अगर वो औरत को नहीं, मतलब कि हो सकता तो दूसरी फिर कैसे होगा? अगर एक औरत का वो नहीं हो सकता तो वो दूसरी औरत का कैसे होगा? बहुत अच्छी बात की आपने। ये औरत को समझ नहीं आती बात, ये उस वक्त जाके समझ आती है जब उसके साथ भी वही कुछ होता है जो पहली औरत के साथ हो चुका होता है। जो एक औरत का नहीं है वो दूसरी औरत का भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर औकात किसी एक शख्स के साथ हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही होती, हम उसके साथ कंपैटिबल नहीं होते, लेकिन दूसरा शख्स जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी मेंटल फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैच करती है, और वो शख्स एक अच्छा कंपेनियन या वो एक अच्छा कपल जो है वो साबित हो सकते हैं। ये हो सकता है, ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं करती कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई शख्स किसी को धोखा दे के आपकी जिंदगी में आ रहा है, किसी के साथ फ्रॉड लगा के आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो वो आपके साथ भी फ्रॉड करेगा। अगर किसी को दुख दे के आ रहा है तो आपको भी दुख ही देगा। अच्छा, इधर एक और बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अक्सर कपल्स देखे हैं
شادی سے پہلے بہت سے فیز ہوتے ہیں, جب شادی ہوتی ہے ایک دم سے کچھ نہیں بتاتے, اور بعد میں یہ چیزیں کھلتی ہیں, جی اس کا اس کے ساتھ افیئر تھا, اس کے ساتھ افیئر تھا, اور میں دیکھا بہت سے بریک اپس بھی ہوئے ہیں جب پتہ لگتی ہیں ایسی باتیں. تو شادی جو ہے وہ ایک کیا سٹگما ہے, آپ اپنے پارٹنر سے کیوں نہیں بات کر سکتے یار کہ میرا شادی سے پہلے یہ چیز تھی, لیکن اب تم میری زندگی میں آئی ہو تو میں صرف تمہارا ہوں یا میں صرف تمہاری ہوں, یہ باتیں کیوں نہیں ہم اوپنلی کر سکتے؟ ہر چیز کا کیا ٹیبو ہے, اس چیز کا بھی ٹیبو ہے, یہ اسٹیریوٹائپ بریک کرنا ہمارا کام نہیں ہے. بالکل ہمارا کام ہے, ہمیں باقاعدہ بتانا چاہیے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, اور دوستی میں شادی سے پہلے اگر آپ جو ہے وہ بتا دیں, مرد حضرات تو اکثر بتا دیتے ہیں, مردوں کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ یہ نہیں آتا, وہ کبھی اتنا نہیں چھپاتے. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتا دیتے ہیں, بہت ہی ایسے جو ہے وہ چند مرد ہوتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں کہ جی بعد میں پتہ چل گیا تو دیکھی جائے گی, بعد میں جو ہے وہ یہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی. مرد یا عورت کی بات نہیں ہے, ریلیشن شپ جو بھی چھپاتا ہے وہ دھوکے باز ہے. اپنے پرانے ریلیشن شپ میں جو بھی زندہ ہے اور اپنے نئے پارٹنر کے ہوتے ہوئے یا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی پرانی محبت کو یاد کر کر کے وہ ٹائم جو ہے وہ آپ اپنا اسپینڈ کر رہے ہیں ان یادوں کے ساتھ, اور اس بندی کو جو ہے وہ آپ نے ہرٹ کر رکھا ہے یا اس بندے کو آپ نے ہرٹ کر رکھا ہے, تو آپ تو انسانیت کے لائق ہی نہیں نا, آپ تو انسان کے لانے کے لائق نہیں, کیونکہ آپ اس شخص کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں رہ رہا ہے. آپ اس کی جو ہے وہ ایموشنز کو ہرٹ کر رہے ہو. وہ ایسی تھی تم ایسی ہو, نہیں کرنا چاہیے, یہ باتیں ہوتی ہیں, موازنہ نہیں کریں. وہ کیسی تھی کیا نہیں تھی اس کو بلاک کریں, اس کے ساری چیزیں جو ہے وہ مٹائیں, اس کی یادیں مٹائیں, وہ ختم ہو گیا, وہ کیس ختم ہو گیا. آپ کا ایک نیا دور زندگی کا شروع ہوا کہ آپ کی بیوی اب آپ کی زندگی میں ہے, اس کے ساتھ زندگی شروع کریں. اسے بتا دیں کہ بھئی افیئر تھا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوی اس بات کو ہضم کر سکتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کی بات سننے کے بعد وہ بار بار جو ہے وہ اوور تھنکنگ نہیں کرے گی. ویسے عورتوں کو جب بتا دیا جائے نا تو وہ زیادہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے افیئر بتا رہے ہیں نا, جا کے ان کے پیجز دیکھتی ہیں, ان کو سٹاک کرتی ہیں, زیادہ شک پڑ جاتا ہے. بالکل جیسے ہی مرد جو ہے وہ اپنی پرانے افیئر کے بارے میں جو ہے وہ عورت کو آگاہ کرتا ہے نا, ویسے ہی عورت جو ہے وہ اور مخالفین میں اس کے جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے, اور پھر زیادہ اس پر توجہ دینا شروع کر دیتی ہے, زیادہ اس کی چھان بین کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ نہیں سوچتی کہ یہ شخص نے, اس مرد نے اعتبار کر کے مجھے بتا دیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ختم ہو گیا ہوگا تو اس نے بتایا. کسی کے ساتھ جب افیئر چل رہا ہوتا ہے نا تو مرد نہیں بتاتے, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ نہیں بتاتے. آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی جو ہے وہ ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے وہ بہلانے پھسلانے کی کوشش کر لیں کہ جی بتا دیں, نہیں ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے, ہم آپ کی دوست ہیں, یہ وہ جو مرضی کر لیں, وہ افیئر چل رہا ہوگا تو نہیں بتائیں گے. جب ختم ہو جائے وہ پکڑنا ہی پڑے گا آپ کو, وہ پکڑنا ہی پڑے گا. اور بیوی پکڑ لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے افیئر پکڑ سکتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کسی کو محبت میں لا کے بریک اپ سچویشن میں آتے ہیں نا, یہ افیئر نہیں پکڑے جاتے, کیونکہ وہ اپنے گھر چلا گیا, آپ اپنے گھر چلے گئے, اس نے فون نہیں اٹھایا, اس نے کئی گھنٹے جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بندہ کہاں ہے, وہ کس کے ساتھ ہے, وہ کہاں ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. اور پھر بعد میں آ کے اس نے جو ہے وہ آپ کو 100 جو ہے وہ بہانے لگا دیے کہ میں تو ادھر تھا, میں تو یہ کام کر رہا تھا, میں تو وہ کام کر رہا تھا. پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ نہیں, 2 3 لڑکیوں کے ساتھ افیئر چل رہے ہیں. پتہ لگتا ہے ایک لڑکے کے ساتھ نہیں, 2 3 لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلا رہے ہیں, اور سبھی محبت میں مارے ہوئے ہیں, اور سبھی سے لازوال عشق چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک بہت بڑا المیہ اور ہے کہ جو رشتے باہر سے آتے ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنا بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لیے. ہمیشہ سے جو لڑکیاں باہر جاتی ہیں یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور شادی شدہ آدمی سے شادی کری ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتہ لگ جاتا, اور ایک کہتے ہیں نا سنگین مسئلہ ہے یہ ہمارے ملک کا کہ کلیئرٹی نہیں ہے اور میں رکھا جاتا ہے. بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں جو کہ باہر جا کے پتہ لگا ہے خواتین کو کہ ان کا میاں آلریڈی شادی شدہ تھا, ڈیورس تھا, بچوں کا باپ تھا, اور یہاں سنگل آ کے شادی کر کے چلا گیا, ان سے جہیز بھی لے لیا, پیسے بھی لے لیے, اور لڑکی بھی نکاح میں آ گئی. کیا کرنا اصل میں یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کسی کی بھی آپ جو ہے نا وہ ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلیں, کسی کی بھی فیلنگز کے ساتھ نہیں کھیلیں. اس کا جواب آپ کو اللہ کو دینا پڑے گا. جب بھی آپ کسی عورت کو ہرٹ کرتے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سسکیوں میں جڑ جاتا ہے. اور جب ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی شکایت اللہ سے لگاتی ہے, یا ایک پیار کرنے والی عورت اپنے من پسند شخص کی شکایت اللہ سے لگاتی ہے, تو اس شکایت کو رد نہیں کیا جاتا, کیونکہ ایک عورت تبھی تک جو ہے وہ مرد کے ساتھ رہتی ہے جب تک وہ اس کا پسندیدہ مرد ہوتا ہے, وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. عورت کبھی بھی
اپنا آپ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ ایسے ہی نہیں سونپتی. اور اگر عورت پہ اتر آئے تو وہ بھی مرد کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسے عورت نہیں ہوتی. عورت تو گھر بسانے والی جو ہے وہ ایک مخلوق ہے. عورت نے تو گھر بسانا ہی بسانا ہے. اس کو تو پیار محبت توجہ جہاں سے بھی جس مرد سے بھی ملے گی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. جب مرد اپنی توجہ اپنے گھر میں فوکس نہیں کرتا یا اپنے پیار پہ فوکس نہیں کرتا, اس کی توجہ کہیں اور ڈائیورٹ ہوتی ہے, تو عورت بھی پھر اپنی توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ اس کو بھی تو وہی چاہیے جو ایک مرد کو چاہیے. تو مرد جو باہر تلاش کرنے جا رہا ہے, کیا وہ آپ کی بیٹھی ہوئی آپ کی جو پرسنل عورت ہے وہ تلاش نہیں کر سکتی؟ پھر اس کے پاس 101 آپشن ہے. آپ کے پاس اگر 4 آپشن ہے تو اس کے پاس 101 آپشن ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو اس کی قدر کریں. اگر وہ آپ ہی پر ریلائی کرتی ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے تو عورت سے بڑا شاہکار دنیا میں کوئی نہیں ہے. عورت سے بڑی محبت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم کنٹروورشل باتیں کریں گے جو کہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں آپ کے بارے میں, ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے منہ سے سنیں ہم کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا غلط ہے کہ صحیح ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. تو ڈاکٹر کی ڈگری کہاں سے ٹیسٹ کرانی ہے, آپ کہاں سے آپ ڈاکٹر بنی تھی, پلیز آج بتا دیں, اوپنلی بتا دیں. جی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میں نے, اور میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ کلینکل سائیکالوجی میں ہے. تو ایکسپرٹیز میری بیہیویئر اور اب نارمل میں ہے. میں نے پہلے بھی جو ہے وہ کئی جگہ پر اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہے. اور کیونکہ یہ بیچارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح میری تلاش میں جو ہے وہ پڑھے رہتے ہیں. سینٹرل اسکول سے میری جو ہے وہ اسٹارٹ ہے اپنی تعلیم کا, اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی, اور اس کے بعد جو ہے وہ دبئی یونیورسٹی. تو میرا سرکل جو ہے وہ شادی کے بعد میں نے اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. میرے ہسبینڈ the one and only person جنہوں نے میرے بہت ساتھ دیا اور مجھے پڑھایا, مجھ پر انویسٹ کیا. اسکالرشپ پہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے. گولڈ میڈلسٹ ہوں میں الحمدللہ. 3 گولڈ میڈل ہیں میرے پاس اور 3000 سے زائد سرٹیفکیٹس ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا سونے چاندی کی ٹرافیز جو ہیں وہ ڈبیٹ میں بھی اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں بھی میرے کالج اور یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اور ہمیشہ سے میں ایسی بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہی ہوں کہ یہ شاید میں یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ والی سیٹ میری پرنسپل کی ہوا کرتی تھی. اچھا. میرے کالج میں, میری یونیورسٹی میں. اور میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈبیٹنگ سوسائٹی کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوا کرتی تھی. آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشن جس دور میں جو ہے وہ ڈبیٹس کرتی تھی, پھر کوئی اور نہیں جیتتا تھا, پھر میں ہی جیتتی تھی. پھر میں ہی جیتتی تھی. پھر 32 کالجز. اور عورت جو ہے وہ آپ کی بہن بننے کا دعویٰ کرتی ہے اور آپ کو اون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے گھر سے ان کو نکال دیا. وہ کہیں آئی تھنک کسی مزار کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں سے ویڈیوز بھیج رہی ہوتی ہیں. وہ عورت کون ہے؟ اچھا, یہ عورت ہی سوشل میڈیا والوں کو ہی پتا ہو کہ یہ کون ہے. کہیں سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو پیسے وغیرہ دے کے میرے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن دے کر جو ہے وہ یہ سب چیزیں کروائی ہیں. اس بچی کا جو ہے وہ علاج ہو رہا تھا اور میں اکثر اوقات لوگوں کی بڑی خدمت کرتی ہوں الحمدللہ. بچیوں کی شادیاں کروانی ہوں یا کبھی جو ہے وہ کوئی بیمار ہے مینٹل ہاسپٹل میں اس کو ایڈمیشن کروانا ہو یا کچھ بھی ہو, وہ میری دور کی ایک جاننے والی ضرور ہے. اس کے ساتھ میرا اتنا تعلق تھا کہ میں نے اس کا بہت علاج کروایا. اس کو باقاعدہ طور پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کروایا, اس کے علاج کروانے کی کوشش بھی کی. لیکن کیونکہ وہ کچھ ایسے میں جو ہے وہ ملوث تھی اور ایسی جو ہے وہ سچویشن میں چلی گئی تھی کہ میں اس کو مزید جو ہے وہ کیور نہیں کر سکتی تھی. ایون جب اس کا جو ہے وہ معاملہ ہوا کہ جب وہ بچہ جو ہے وہ اٹھا کر سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے تب بھی میں نے اس کو یہ کہا کہ میں تمہاری بہن ہوں اور تم نے ہمیشہ مجھے اپنی بہن ہی سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ بہن ہیں اور آپ نے مجھے بہن ہی سمجھنا ہے, دیکھیں میری شکل دیکھیں وہ بھی مل رہی ہے, میرے بال بھی مل رہے ہیں, میرا فیس کٹ بھی مل رہا ہے, میری اسمائل بھی مل رہی ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں ایک یوٹیوبر ہے, ایک ہی یوٹیوبر ہے جو یہ حرکتیں کر رہی پھر رہی ہے, اور کسی نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے. یہ 1-2 ان کا گینگ ہے پورا, اور یہ لوگوں کو کرتے ہیں بیسیکلی. یہ دربار کے علاقے سے جو ہے وہ یہ ریڈیو سے ہیں, اور ان کا پورا کا جو ہے وہ ایک گروپ ہے, سسٹم ہے. اور انہوں نے ایک جو ہے وہ چھوٹی سی تنظیم بنا لی ہے جو اصل میں یہ ساری جنگ جو شروع ہوئی نا, میں نے جب یوٹیوبرز کی ایک تنظیم بنائی ینگ میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان. اس ینگ میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان کی جلن جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں سے ہمارے یوٹیوبرز توڑے گئے, ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کی گئی, انہیں لے جایا گیا. ہم ان کے لیے کام بھی کر رہے تھے, انہیں اکوموڈیٹ بھی کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بیچ میں غدار ہوتے ہیں, تو غداری کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. غدار آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں, ملک میں بھی تو غدار ہیں. اپنی پاک فوج کے بارے میں کیا باتیں نہیں کرتے ہیں. غدار تو غدار ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو دشمن آپ کے گھر سے ہی جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. تو یہ دشمنی وہاں سے شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یہ تھا کہ 2-2 روپے دے کے جو ہے وہ ہمیں کہو کہ ہم پریزیڈنٹ ہیں.
ہم نے ان کو پریزیڈنٹ نہیں ماننا. وہ پریزیڈنٹ نہ ماننے کے چکروں میں جو ہے وہ ذاتیات پہ اترا گیا, اور پھر ذاتیات پہ اترنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو یہ اس کی بہن ہے, یہ اس کا فلانا ہے, ہر وہ بندہ جو اس ٹائم تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, یا کسی اذیت میں, وہ میرے بہن بھی اور میرا بھائی بھی ہے. اور اگر آپ اسے میرے سے جوڑ رہے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی, میں اس بیچاری پہ کیا کہوں, یا میں اس پہ جو ہے وہ کیا بات کروں. اچھا, حکیم شہزاد لوہا پار پر بھی آپ کے ساتھ دوستی کو کہا گیا ہے کہ آپ کی دوستی تھی ان کے ساتھ. نہیں, میری کوئی دوستی نہیں ان کے ساتھ, میں ان کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے. ان کی جو مسز ہیں دانیہ, انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا, وہ میری فین تھیں, تو وہ اکثر میری جو ہے وہ ویڈیوز دیکھا کرتی تھیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میری ان سے اسلام دعا ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں. میں جب لاہور آؤں گی, آپ سے کاؤنسلنگ لی اپنی؟ ہاں, وہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ سیکھتی بھی ہے, اور دوسرے یہ کہ وہ سیکھنا بھی چاہتی ہے. جو آپ کی عزت کرتا ہے نا, میرے لیے جو میری عزت کرتا ہے نا, اس کا کریکٹر کچھ بھی ہو, مجھے اس کے کریکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو میری عزت کرتا ہے, جو مجھے بہن کہتا ہے, میں ہمیشہ سے ان کو بھائی سمجھتی رہی ہوں. لوگوں نے وہاں پہ بھی کنٹروورسی کی, بدتمیزیاں کی, غلط باتیں کی. ہاں, یہ ان کی جو ہے وہ بات تھی کہ وہ ایکسٹرا اوور جو ہے وہ چیزیں انہوں نے کی اس میں, کہ جیسے وہ کیک کا پیس اٹھا کے جو ہے وہ میرے منہ میں دے رہے ہیں, تو پھر اپنے منہ میں لے لیا. میں وہاں پہ حاضر ہوں کہ ایک تو میری انسلٹ ہو گئی ہے, دوسرے یہ کیا کر رہے ہیں, اور تیسرے وہ سارے کیمرے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, تو اس کیمرے کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے انہوں نے اپنے پیج پر جو ہے وہ پوسٹ کر دی. پھر میں نے انہیں کال کی کہ بھائی دیکھیں, میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, میں نے آپ کو بہت ریسپیکٹڈلی اپنی جو ہے وہ برتھ ڈے میں انوائٹ کیا, آپ تشریف لائے, میرے لیے بڑی اچھی بات تھی. لیکن میں یہ کنٹروورسیز اور یہ بدتمیزیاں جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مجھے انگیج کر رہے ہیں, یہ غلط حرکت ہے. آپ اس پہ یہ لکھ دیتے کہ میری بہن کی برتھ ڈے تھی یا میری, پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بیان جاری کیا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہیں, اور میں جو ہے وہ گیا. تو وہ تو میرے لیے پتہ ہے آپ کو گفٹ کیا لے کر آئے تھے, برقع. کہتے ہیں بھائی بنائیں گی تو پھر آپ کو یہی گفٹ ملے گا. اچھا. ہاں, اور ان کی بیگمات جو ہے وہ دونوں بیگمات بھی آئی تھیں, وہ صرف اکیلے نہیں آئے تھے, دانیہ بھی آئی تھی اور ان کی بڑی بیگم بھی آئی تھی. تو جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو میرے لیے تو قابل احترام ہے نا. کوئی مزیدار قسم کے تھوڑے سے کوشچن ریپڈ فائر کرتے ہیں. اچھا, کون سی گاڑی پسند ہے آپ کو؟ گاڑی مجھے اسپورٹس کار پسند ہے. اچھا, کون سی والی کوئی ہے؟ ویسے تو مجھے زیادہ تر ہیوی کارز پسند ہیں, لیکن اسپورٹس کار میں بس مجھے کوئی بھی مل جائے. اچھا ٹھیک ہے. اسکن کیئر روٹین کیا ہے آپ کی؟ بہت کیئر. بہت کیئر کرتی ہیں. پرسنل کیئر. اچھا, پرسنل کیئر کرتی ہیں. کیا کوئی ایسی ریمیڈی جو ہر وقت لگاتی ہیں؟ اچھا, میں سچ بتا دوں. ہاں, سب کو آج آپ نے سب سچ بتانا ہے. سچ بتانا ہے. اچھا, میں پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی میرا میک اپ ہوتا ہے نا, میں فوری جا کر سب سے پہلے اپنا میک اپ ریموو کرتی ہوں. میک اپ میں زیادہ نہیں کرتی ہوں. میری میک اپ کٹ جو ہے وہ اس میں صرف ایک پاؤڈر اور ہلکا سے ایک بلش آن, اور وہی بلش آن یا وہ آئی شیڈ پر جو ہے وہ کٹ اور لپسٹک شامل ہوتی ہے. لائنر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ الگ سے ہی ہوتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں میں یوز کرتی ہوں. ادروائز بہت میک اپ نہیں کرتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید بہت میک اپ کرتی ہے, تو بہت میک اپ نہیں کرتی. بالکل لائٹ میری اسکن جو ٹون ہے وہ یہی کلر ہے. گوری ہیں. ہاں جی, مطلب کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں آپ بہت زیادہ بیس لگاتی ہیں. نہیں, میں بالکل بیس نہیں لگاتی ہوں. میں اتنی ہی گوری ہوں, آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ بیس نہیں لگاتی, میں بالکل لائٹ بیس لگاتی ہوں. کل کو یہ بھی کنٹروورسی بن سکتی ہے نا کہ شاید پتہ نہیں ہم نے انگلی لگائی تو پوری انگلی اندر گھس گئی. نہیں, آپ کو تو پتا, آپ نے تو مجھے بغیر میک اپ کے بھی دیکھا ہوا جب آپ کے شو میں آتے تھے تو میک اپ وہیں آگے کرواتے تھے. اچھا, آج تک سب سے بڑا سیلیبریٹی کس سے ملی ہیں اور کس سے مل کے خوشی ہوتی ہے؟ کافی سیلیبریٹی سے ملاقات ہوئی ہے, اور اچھے لوگ, پازیٹیو لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. فیوریٹ لوگ سارے فیوریٹ ہیں میرے, تو کوئی خاص نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے اور اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے, ان میں نے عاجزی دیکھی ہے. اور عاجزی سے ملنے والا ہر وہ شخص جو بڑا ایکٹر ہے, وہ بڑا انسان ہے ہی تب کہ وہ عاجزی سے ملتا ہے. تو میں نے ہمیشہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. جی, تو عاجزی میں نے لازمی جو ہے وہ لوگوں سے سیکھی, بڑے لوگوں سے سیکھی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم ہو گئی. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, ٹائم بہت کم ہے مگر یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے ہائی لائٹ کرنا. وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں بیبی بمپس کے ساتھ تصویر کھنچوائی جا رہی ہیں. پورا پیٹ ریویل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیٹس فگر آؤٹ اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کھلے عام, مگر اب پورا انسٹاگرام دیکھ لو, سیلیبریٹیز دیکھ لو, ڈرامہ فگرز دیکھ لو, ہم اپنے بڑے لوگ دیکھ لیں, وہ سب یہ چیزیں جو ہیں کروا رہے ہیں. پورے فوٹو شوٹس ہو رہے ہیں بچہ ڈیلیوری ہونے سے پہلے. کیا یہ ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی پرسنل ہوتی ہیں. میں تو فیملی ولاگنگ کے بھی خلاف ہوں کہ اپنی فیملی تک کو بھی نہیں دکھانا چاہیے. لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں, لوگ جیلسی میں آتے ہیں, نظریں بد لگتی ہے, آپ کے کام خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں سارے سوشل میڈیا انفلوئنسر اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں, سب کے جو ہے وہ خلاف سازشیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. بندہ کسی نہ کسی ٹائم پر آ کر جب آپ بہت مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک پبلک فگر ہو جاتے ہیں, آپ تو عوام پراپرٹی سمجھ لیتی ہے اپنی, پھر آپ چھینک بھی مارتے ہیں تو وہ بھی ایک خبر بن جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر آ کر اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ جس میں آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ, یہ ہندوانہ رسمیں ہیں, اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا. ہاں بچے کے لیے اگر آپ اچھی کوئی دعا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی جو ہے وہ فیملی کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ, یہ دعاؤں کا ہی ہوتا ہے نا کانسیپٹ اس میں, کہ جو ہے وہ اگر ایک آپ کی شادی ہوئی ہے, بچہ ہونے والا ہے, تو آپ اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لیکن اپنی خوشیوں کو بھی, آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشیوں کو بھی چھپانا چاہیے. اپنی خوشی بھی لوگوں سے ڈسکس نہ کرو. 3 چیزیں چھپا لو, دولت, اپنی جو ہے وہ خوشی, اور اپنا کوئی ایسی محبت جس کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے ہو, اس شخص کو بھی چھپا لیں. چھپانے کا حکم ہے. آپ نے کہاں اب تک کہاں چھپایا ہوا ہے؟ میں نے بھی چھپایا ہوا ہے. ہاں, کہاں چھپایا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے بس دل میں چھپایا ہوا. نہیں, کب آپ کی گڈ نیوز آ رہی ہے؟ ہم نے گڈ نیوز کی بات کی, تو آپ کی گڈ نیوز کب آ رہی ہے؟ میری اپنی کوشش یہ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 1-2 مہینے میں ہی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی خبر سنائی جائے. اچھا, آپ نے نظر بد کی بات کی, تو عمر شاہ کو بھی تو لگی ہوئی نظر بد. یہاں تو بہت سارے لوگوں کو نظر بد لگی ہے. ہاں, کانسیپٹ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ نظر بد کا کانسیپٹ کیا ہے. اصل میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بہت زیادہ نہیں جانتی ہوں, نہ میں ان کے بارے میں زیادہ سنتی ہوں, نہ مجھے پتا ہوتا ہے. میں اپنا کام کرتی ہوں اور کام کر کے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نبیہ کو ڈاکٹر نہ ہوتی تو ٹک ٹاکر ہوتی, بڑی زبردست قسم کا ڈانس کرتی ہیں. اچھا دیکھیں, میں ٹک ٹاکر نہ ہوتی, میں ایکٹریس ہوتی. یہ تو ہمیں پتا ہے. بالکل, کیونکہ میں نے پلیز بھی کیے ہیں, ڈراماز میں بھی کام کیا ہے. اچھا, اور میں نے آپ کے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. میں نے جی علی کے ساتھ بھی پلے کیا, میں نے ماموں پلے کیا اسماعیل طارا صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ سویرا پلے کیا میں نے بچپن میں, جو ہے وہ ہمارے بہت سے لیجنڈ سٹارز اس میں تھے. ٹیمی جی میں بھی جو ہے وہ کچھ ایپیسوڈز میں نے کام کیا واسطے چودھری کے ساتھ, اور وہ کچھ ایپیسوڈ تھیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کریکٹرز میں کرتی رہی, سپورٹنگ کریکٹرز جو ہے وہ میں نے کیے. لیکن سفینہ پلے پی ٹی وی کے لیے میں نے کیا ٹائٹل رول میں, اور سہیل سمیر صاحب کے ساتھ. تو وہ بڑا اچھا میرا ایک جو امپیکٹ تھا. وہ 100 ایپیسوڈ کا سوپ تھا, جس میں کم سے کم جو ہے وہ 30 ایپیسوڈ تک جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس میں کہا جی اب آپ کو جو ہے وہ ہم اس میں بوڑھا کر دیں گے اور آپ کے بچے دکھائیں گے. میں کہا سوری, میں تو نہیں, ابھی آج سے 8 سال پرانی بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر میری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایز این ایکٹریس کام کروں. وہ کہتی تھی میں نے تمہیں پڑھایا ہے, تم پر اتنی محنت کی ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ تم جو ہے وہ ایکٹریس بنو. اگر آپ لیڈنگ آج پاکستان کی ایکٹریس ہوتی تو کیا ایک کام سب سے بڑا کرتی؟ دیکھیں, میں جو ہوں میں اس میں خوش ہوں. پھر بھی ہوتا ہے نا کہ میں ایکٹریس ہوتی تو میں یہ فلم کرتی, میں اس بندے کے ساتھ فلم کرتی, میرا جو ہوتا کو ایکٹر ہوتا وہ یہ ہوتا. آپ کی کون سی دل کی خواہش ہے؟ اچھا, مجھے تو کیونکہ ایک نام بتا دیں. ویسے میں ایک نام تو نہیں میں جو ہے وہ کہہ سکتی, لیکن مجھے فواد خان پاکستان میں جو ہے وہ پسند ہے ہمیشہ سے ہی. اور میں نے جب ان کا مائرہ خان کا ڈرامہ دیکھا تو مجھے بڑا کیوریوسٹی تھی. پھر اس کے بعد میں نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی, آپ کو پتہ ہے, اس پہ بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس پر بھی کافی فوکس جو ہے وہ میرا تھا. پروڈیوس تو وہی کر رہے تھے, لیکن میں بیچ میں جو ان کے سپورٹیو کریکٹر تھی. آپ کو چاہتا تھا کہ آپ فواد خان کے ساتھ کوئی فلم کریں؟ ہاں, میرا دل تھا کہ میں فواد خان کے ساتھ کوئی ڈرامہ تو لازمی کروں, لیکن وہ مجھے کبھی چانس نہیں ملا. کیوں ڈاکٹر نبی؟ آپ تو کیونکہ میری امی نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے ایکٹنگ نہیں کرنی, آپ صرف جو ہے وہ عزت کے ساتھ اس طرف آ جاؤ. تو پرانی جو میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے نا, جس ٹائم میں گانوں پہ بنایا کرتی تھی اور وہ ایکٹر میرے اندر زندہ تھا, تو وہ ظاہر ہے اپنے بچپن میں سبھی کرتے ہیں اس طرح سے, وہ آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے وہی نا. ہاں, وہ بہت پرانی ہے, وہ آج سے 8 سال پرانی ویڈیوز ہیں, وہ آج کی ویڈیوز نہیں ہے. اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ میں کتنی چھوٹی سی ہوں, ابھی میں بڑی ہو گئی. ڈاکٹر نبی آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر جی 33 سال پورے ہو چکے ہیں, 34 سال میں لگ چکی ہوں. 34 ایئرس جی 34 ایئرس کی ہوں. ٹھیک ہے, مطلب کہ لوگوں کو یہ بھی کیوریوسٹی تھی ڈاکٹر نبیہ کتنے سال کی ہے. 34 سال کی. تو ویورز, یہ تو تھی ڈاکٹر نبیہ علی خان, آپ کی کہتے ہیں نا کہ ہر دل عزیز, اور کچھ لوگوں کے دل میں چبھنے والی, کچھ لوگوں کے کہتے ہیں نا کہ
آنکھوں کا تارا مگر کچھ دلوں کے آنکھوں سے روشنیاں لینے والی ڈاکٹر نبیہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر نبیہ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے ان کو ایز اے ریلیشن شپ ایکسپرٹ کے طور پر جانیں. تھینک یو.